बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, जिस शख्स की हुकूमत अवामी हुकूमत यानी कि 9 अप्रैल 2022 को अमेरिका से आने वाले साइफर के तहत ख़त्म की गई इमरान खान बानी PTA की जो एक डायरी पकड़ निकला, वो आज भी दुनिया में बैनुल अक़वामी हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, पूरी दुनिया और पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के बगैर ना कोई टॉक शो हो सकता है, उसकी तस्वीर पर पाबंदी, उसकी आवाज़ पर पाबंदी, लेकिन अदालतों में उसकी डिस्कशन, एस्टेब्लिशमेंट के हलकों में उसकी डिस्कशन, IMF आए उसकी डिस्कशन, यूरोपीय यूनियन का डेलीगेशन आए उसकी यूनियन, पूरी दुनिया का ज़राए अबलाग इमरान खान को इस वक्त पाकिस्तान में एक हकीकत करार दे चुका है। और इमरान खान ने मुसलसल 3.25 साल जद्दोजहद करके बता दिया कि हर सियासतदान नवाज शरीफ नहीं होता, जरदारी नहीं होता, जो कभी मुशर्रफ से डील करके जद्दे चले जाए और कभी कमर जावेद बाजवा से डील करके लंदन चले जाए। इमरान खान के पाकिस्तान के मीडिया में पाबंदी है, अदालतों को 26वीं तरमीम में हाईजैक कर लिया गया है, लेकिन इमरान खान है कि इनसे उसकी मकबूलियत कम नहीं हो रही और हुकूमत के जो सरकारी तर्जमान हैं वो भी कहने पर मजबूर और ख़ुद हुक्मरान मजबूर हो गए कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। उस हुकूमत पे चाहे KPK हो, चाहे वफाक हो, चाहे पंजाब हो, इमरान खान की वाज़ेह अक्सरियत को अक़लियत में बदलना एक गलती थी और मुस्लिम लीग नून की सियासी मौत थी। यही वजह है कि नाज़रीन, पाकिस्तान में मुसलसल जबर, जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी, झूठे मुकदमात, केस, घरों में छापे, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल, ज़बरदस्ती बयानात लिए, वीडियो बयान लिए, ऑडियो बयान लिए, टॉक शो में कराया, लेकिन इमरान खान ने मौजूदा ताकतवर हलकों को बता दिया कि जिस शख्स के साथ अवाम हो, जैसे जुल्फ़िकार अली भट्टो के साथ अवाम थी, उसे मार तो दिया गया लेकिन वो जिंदा रहा। लेकिन इमरान खान अब दरअसल हुकूमत 70 और 80 की दहाई में है। गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन, इमरान खान के हक में जिन्हें कुछ अरसा कबल अमेरिका पाकिस्तान के वजीर दाखिला खुद मिलकर आए अमेरिकन सेनेटर जॉन विल्सन ने एक ट्वीट किया है जिस पर हुकूमत की दुम में ऐसा लगता है कि पांव आ गया है। इस ट्वीट से पहले नाज़रीन, जॉन विल्सन ने जो ट्वीट किया, द पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम मस्ट रिस्टोर डेमोक्रेसी, ये वही जॉन विल्सन है जिनसे वजीर दाखिला मिलकर निकले तो उन्होंने फ्री इमरान खान का कर दिया। अब IMF का डेलीगेशन आया है तो उसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिला और उन्हें उसके बाद वो जो चीफ जस्टिस कहते थे मेरे पास मोबाइल नहीं है, सहाफ़ियों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ी। और IMF जो सवाल उठा रहा है वो बेसिकली फंडामेंटल राइट पर है, उसका हुकूमत के पास जवाब नहीं है। इसीलिए इस्लामाबाद के अहम हलकों में ये बात गश्त सुनाई दे रही है कि इन हालात से निकलने का और मुल्क को इस बहरान से निकालने का एक ही तरीका है, साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की पहली दफ़ा MPA बनने वाली जो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं मरियम नवाज, वजीर आला का तजर्बा भी नाकाम रहा बादिउल नज़र में। तमाम ऐसे ब्यूरोक्रेट जो उनके साथ मीटिंगों में होते हैं कहते हैं उन्हें अभी यही नहीं पता कि किस तरह पॉलिसियाँ बनानी हैं, मिनट में सीखपा हो जाती हैं। मरियम नवाज के बारे में जो सहाफ़ी खबर देता है उसे अगवा कर लिया जाता है और मीडिया को ताकतवर हलकों ने कंट्रोल किया हुआ है। इवन के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट आई तो हुक्मरानों की बजाय ताकतवरों ने मीडिया उसको फ़ोन करके कहा खबरदार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पे प्रोग्राम ना हो। चंद रोज़ कबल हमारे दोस्त अरशद ओ काशिफ अब्बासी को ऑफ एयर कर दिया गया कि वो बैलेंस प्रोग्राम करता था, किसी एक की डिक्टेशन नहीं लेता था। पाकिस्तान में जेंडर जर्नलिज्म को देने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये मुल्क के लिए किसी भी मफाद में नहीं।
اسی لیے عمران خان کی ہدایت پر اسد قیصر اور مولانا فضل الرحمان کی دوبارہ ملاقات ہوئی اور مولانا فضل الرحمان نے واشگاف لفظوں میں کہا یہ حکومت چوری کے مینڈیٹ سے آئی ہے، ان کے پاس عوامی تائید نہیں، انہیں گھر جانا ہوگا اور بہت جلد ایک بہت بڑے پیمانے پر ملک میں ایک تحریک چلنے والی ہے جو چاروں صوبوں سے چلائی جائے گی۔ دوسری طرف 26ویں آئینی ترمیم پر وکلا سیخ پا ہیں۔ حامد خان جو وکلا ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر بھی ہیں، انہوں نے کہا فائز عیسیٰ کا تسلسل ہی یحییٰ افریدی ہے، لیکن ہم اس سیولین کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کو برداشت نہیں کریں گے۔ دوسری طرف ناظرین، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف یو اے کے دورے پر 2 روزہ کر کے آ گئے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ زیادہ پیش رفت نہیں انہیں ملی، کیونکہ پاکستان اس وقت سخت معاشی بدحالی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے 10 سے 15 ہزار کے قریب ہر ماہ لوگ باہر جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ پچھلے دنوں میں یونان میں جو لوگ 13 کے قریب لوگ جہاں بھاگ کھو گئے، پہلے یہاں صومالیہ اور اس قسم کے ممالک سے جاتے تھے۔ اب گزشتہ روز عمران خان نے حکومت کو ایک اور باؤنسر مارا، جس سے حکومت کا ہیلمٹ بظاہر ٹوٹ گیا۔ عمران خان کی جانب سے تیسرا خط دوبارہ آرمی چیف پاکستان کو لکھا دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے اس میں شک وائز 9 اپریل سے لے کر اور اس کے بعد ایک منی لانڈر کو، ایک ہارے ہوئے لوگوں کو حکومت دلانے کی تمام شکوائز تفصیلات ہیں۔ اسے پاکستان کا میڈیا تو نہیں چلائے گا کیونکہ ان پر تو قدغن ہے، اسے ریموٹ کنٹرول سے چلایا جا رہا ہے۔ اتنا کمزور میڈیا کبھی نہیں ہوا تھا جو آج کل ہوا ہے، جس طرح دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا اسے شہ سرخیوں میں دے رہا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ممالک ہو، عمران خان کی خبر کے بغیر پاکستان میں نہ کوئی ٹاک شو ہوتا ہے، نہ کوئی میڈیا ٹاک ہوتی ہے، اور خود پیپلز پارٹی اب مسلم لیگ نون سے فاصلہ کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں گورنر پنجاب نے کہا یہ تو فارم 47 والے ہیں جو پیپلز پارٹی کا، اور جسے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان نے جو آرمی چیف کو کھلا خط لکھا ہے۔ ان کے وکیل فیصل چودھری نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ عمران خان نے آرمی چیف حافظ آصم منیر صاحب کو جو خط لکھا ہے نام مندرجہ ذات پارٹی رہنما کو نوٹ کروا دیے ہیں، اور وہ خط جاری ہو گیا ہے، اور اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وقتاً زیادتیاں ہوئیں، جس طرح ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، 9 مئی ہے، 26 نومبر ہے، اور دیگر جو لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کو اس سے پہلے توڑنے کے لیے استقام پارٹی بنوائی، پرویز خٹک کی پارٹی بنائی، تو وہ سب اس کی تفصیلات درج ہیں۔ آرمی چیف کے مندرجہ ذات کے بعد 6 پوائنٹس پر مشتمل ہوگا، اور اس میں مزید تفصیلات اور ویڈیو بھی ہوں گی، اور یہی خطوط اب انسانی حقوق کی تنظیموں میں جو دیگر ممالک میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی ارسال کیے جا رہے ہیں۔ یقیناً اس سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان پر بہت زیادہ دباؤ آئے گا کہ فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن کی جائے گی تو پاکستان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ حت میں نظام اصلاحات اور حکومت کی پالیسیوں سے جمہوریت کو پہنچنے والے نقصانات سمیت تمام دیگر پوائنٹس ایویڈنس کے ساتھ دیے جا رہے ہیں، جس سے حکومت سخت مشکلات میں شکار ہے۔ عمران خان اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران جو ایم این اے تھے، وکیل تھے شیر افضل مروت، جو کہتے تھے کہ میں بڑا پراؤڈ کولر ہوں، ان کو عمران خان کے دعوت شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ ناظرین، عمران خان واحد لیڈر ہے۔ جب بھی کوئی پیپلز پارٹی کے الیکشن ہوتے تھے یا نون لیگ کے ماضی میں ہوتے تھے تو وہ الیکٹیبل تھے 20-25 ایم این اے الیکٹیبل ہوتے تھے، جن کے برادری کے کوئی گجر ہے، کوئی رائی ہے، کوئی بٹ ہے، کوئی جٹ ہے، اس طرح ہوتے تھے۔ لیکن اب واحد ہے، عمران خان نے پاکستان کی سیاست کا رخ ہی تبدیل کر دیا ہے۔ اب عمران خان کو لیڈروں کو نہیں بلکہ لیڈروں کو عمران خان کے نام کی ضرورت پڑ گئی ہے، جس کی زندہ مثال 2024 کے الیکشن ہے کہ عمران خان کے
ایسے امیدوار ہیں لاتعداد جنہیں حلقوں میں نہیں جانے دیا گیا، جن کے نشانات بلہ چھین لیا گیا، لیکن وہ کامیاب ہوئے۔ تو لہذا اب آنے والے الیکشن میں عمران خان 2/3 اکثریت سے مختلف سرمے میں واضح کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ طاقتور حلقے یہاں اسٹیبلشمنٹ ہی لیڈر نہیں بناتی، لیڈر عوام بناتی ہے۔ اگر عوام اپنے فیصلوں پر کھڑی رہے جیسے اب کھڑی ہے تو پھر حکمرانوں کو گھٹنوں کے آنا بیٹھنا پڑتا ہے، جیسے اب حکومت بیٹھ چکی ہے۔ عملاً حکومت کے اختیارات حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے، اہم اداروں میں تعیناتیاں طاقتور حلقے کر رہے ہیں۔ تو ایسی حکومت سے، اپاہج حکومت سے، بے اختیار حکومت سے، جسے خود نواز شریف بھی کر رہے ہیں، تو کیا بہتر نہ ہو کہ نئے الیکشن کرائے جائے تاکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ملکی مفاد میں بنائی جائے، پاکستان کی داخلہ پالیسی ملکی مفاد میں بنائی جائے۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں، جس میں پاک فوج کے جوانوں اور افسروں کی شہادت اور قربانیاں لامحدود ہیں، ان تک فوج کو رکھا جائے اور ملک کو بقا کی طرف، ترقی کی طرف لایا جائے۔ جو گروتھ ریٹ تھا عمران خان کے دور میں 6.5% تھا، اب 3% سے بھی نیچے آ گیا ہے۔ اگر آج چائنا اور سعودی عرب اپنے پیسے مانگ لیں، اوور رول نہ کریں، تو پاکستان دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، میں عمران خان کے خط پہ تھا، شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ سوابی جلسے کے کردار کے بارے میں بہت سی پارٹی رہنماؤں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ ان کی وہاں حرکات امیچور ہیں۔ لوگ جنید اکبر خان بہت اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں، علی امین گنڈا پر بھی ہیں، لیکن لوگ عمران خان کے نام پہ آ رہے ہیں۔ لاہور پشاور سوابی میں جلسہ ہو، سکھر میں ہو، لاہور میں ہو، پشاور میں ہو، ملتان میں ہو، گجرانوالہ میں ہو، سیالکوٹ میں ہو یا گوادر میں ہو، لوگ عمران خان کے نام پر ہیں۔ ان کی حرکت پر کردار کے بارے میں بہت سے رہنما، اس سے قبل سلمان اکرم راجہ کے بارے میں بیان دینے پر شیر افضل مروت کو شوکاز نوٹس دیا تھا، لیکن وہ کس غلط فہمی کا شکار تھے؟ اگر پرویز خٹک جو شروع سے الیکشن جیتتے آئے وہ عمران خان کو چھوڑا تو ان کی حلقے کی عوام نے ان کو ہی چھوڑ دیا، ان کا سیاسی دامڑدام تختہ ہو گیا۔ طاقتور حلقوں کی پوری حمایت، پاکستان تحریک انصاف کا کریک ڈاؤن، لیکن صفایا کر دیا گیا تحریک انصاف نے KPK میں، تو شیر افضل مروت کو بھی اب پارٹی سے فارغ کر دیا گیا۔ پاکستان میں انصاف کا نظام بری طرح تنزلی کا شکار ہے۔ کل جسٹس محسن اختر کیانی نے اپنے اہم ریمارکس دیے، جس پر چیف سپیکر کو آگ بگولا ہو گیا۔ یہ سپیکر ایاز صادق اس وقت آگ بگولا کیوں نہیں ہوا جب اسے فارم 47 میں ہارے ہوئے کو جتایا گیا، جب مقدس پارلیمنٹ سے جو یہ کہتے ہیں نقاب لوگ MNA کو اغوا کر کے لے گئے۔ محسن اختر کیانی نے اپنے ریمارکس میں خود کہا کہ عدلیہ ہوا میں ہے اور اس کی ستونوں کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ اس نظام انصاف نے 2.25 سال سے عمران خان کی بہنوں علیمہ خان، عظمیٰ خان کو 9 مئی کے کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے حملے میں نامزد کر رکھا ہے۔ آج 2.25 سال بعد لاہور پولیس، جو میں نے آپ کو خود کہا کہ علیمہ خان سے میری بات ہوئی، وہ اس دن کور کمانڈر ہاؤس نہیں گئی تھی۔ 2.25 سال بعد لاہور پولیس تفتیشی افسر نے انسداد دہشت گردی عدالت میں کہا کہ کور کمانڈر حملہ کیس میں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی گرفتاری درکار نہیں، کیونکہ وہ وہاں تھے ہی نہیں۔ کیا اس جھوٹے مقدمے درج کرنے والے پولیس افسر کو گرفتار کیا جائے گا؟ اور 2.25 سال جو انہوں نے کرم میں یہ وقت گزارا، صبح وکیل کیے اتنے بھاری فیسوں میں، صبح لاہور کی انسداد دہشت گردی میں ہوتے تھے، پھر اسلام آباد میں جو ہوتے تھے، خواتین، بزرگ، بچوں، سب کو 13 سال کے بچوں کو گرفتار کیا گیا، درکار نہیں ہے۔ گویا کہ پولیس کو ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جس سے وہ ثابت کر سکے علیمہ خان اور عمران خان کی بہن 9 مئی والے دن کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ہونے والے احتجاج میں شریک بھی تھی۔ توڑ پھوڑ تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ ان 2.25 سالوں میں علیمہ ان کی بہن کی باقاعدگی سے انسداد دہشت گردی میں پیشی ہوتی رہی۔ اس دوران علیمہ خان کو اسلام آباد سے بھی گرفتار کیا گیا اور جیل میں رکھا گیا کئی روز قید تنہائی میں۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ 20 مہینے گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا ہے، لیکن کیا جھوٹے مقدمے درج کرنے والے افسران کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ علیمہ خان نے بتایا کہ آج تفتیشی افسر نے کہہ دیا ہے کہ آپ
ہمیں مطلوب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کس دشمن کو بھی اس اذیت سے نہ گزارے جس سے ہمارا خاندان گزر رہا ہے، لیکن ہم عوام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہمارا بھائی اڈیالہ جیل میں اپنے لیے نہیں، پاکستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ تفتیشی افسر نے پہلے دن ہی پیش ہو جاتا تو شاید نوبت یہاں تک نہ آتی، لیکن انہیں ریموٹ کنٹرول سے چلایا جاتا ہے۔ لیما نے بتایا کہ ریکارڈ کی عدم دستیابی کی وجہ سے 20 مہینے عدالتوں کے چکر لگانا پڑے۔ تفتیشی افسر غیر ذمہ داری کی وجہ سے کئی لوگوں سے سزائیں بھگتی ہیں۔ اس مقدمے میں پولیس نے آدم سواتی کو بے گناہ کو گناہ گار قرار دے کر ان کی ضمانت منسوخ کرنے کی استدعا کر دی ہے، جبکہ آدم سواتی اس دن لاہور میں تھے ہی نہیں۔ آدم سواتی جو عمران خان کے درینہ ساتھی ہیں، جن سختیوں نے انہوں کاٹا ہے، عمر چیمہ، یاسمین راشد، میاں محمود رشید اور ہزاروں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا، جن کے کاروبار تباہ کر دیے گئے۔ احمد خان بچڑ جو پاکستان پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کی فصل لگائی تو فصل اتار نہیں دی گئی، اس طرح 100 بھی نہیں، اربوں روپے کا ان کا کاروباری نقصان کیا گیا۔ لیکن عمران خان وقت کے ساتھ ساتھ کندن اور عوام اپنے ارادے میں اور مضبوط اور اپنی موومنٹ کو آگے لے جا رہی ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے آج اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حلفر کہا کہ وہ 9 مئی کے مقدمات میں بے قصور ہیں، لیکن پھر بھی گرفتار ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ نواز شریف کے غلط فیصلوں کے باعث شاہد حقان عباسی اور مفتاح اسماعیل الگ ہوتے ہوئے اور اب وہ دونوں رہنما پی ٹی آئی کے الائنس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ اور خود شاہ محمود قریشی نے کہا یہ الیکشن 8 فروری 2024 کا شاہد حقان عباسی اور مفتاح اسماعیل دو عمران خان کے قریب اور نواز شریف کے قریب ہے، اور محمد زبیر جو سابق گورنر ہے اور بڑی نپی تلی گفتگو کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ الیکشن تو 8 فروری 2024 کا واضح طور پر عمران خان جیتے تھے، اس کے ہاتھ پر وہ ڈاکہ ڈالنا، یہ جمہوریت بے اثر ہے، غیر مقبول ہے، عوام کی نفرت کا شکار ہے، اس سے بہتری نہیں آ سکتی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہمارے موقف کے اب ساتھ کھڑے ہیں، تمام بڑی جماعتیں ہمارے موقف کی تائید کر رہی ہیں، بہت جلد گرینڈ الائنس بنے گا اور اس حکومت کو گھر جانا ہی ہوگا۔ دوسری جانب 9 مئی کے واقعات میں ایک مقدمہ اڈیالہ جیل میں بھی زیر سماعت ہے۔ یہ کیس 9 مئی کو جی ایچ کیو حملے کیس کا ہے۔ اس کیس میں آج ایک سرکاری گواہ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا شہریار افریدی نے بھی بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، جو کے پی کے سے ہیں، جی ایچ کیو حملے کیس میں نامزد کر دیا۔ اس کے علاوہ اڈیالہ جیل کے باہر سیما طاہر صادق کی سیمابیا خاتون ہے، غالباً ایم این اے تھی، ان کی بھی بڑی قربانیاں۔ انہوں نے ہر موقع میں عمران خان کی ہر کال پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو لے کے آئی۔ ان کا اٹک میں قلعہ ہے میجر صادق صاحب کا، وہ بہت لائل آدمی ہے، ان پر بھی بہت سختیاں کی گئی، جھوٹے مقدمات پہ انبار ڈالے گئے، لیکن سیمابیا، میں نام معافی چاہتا ہوں، مجھے ان کا نام سیمابیا نے بھی کمال کر دیا، بہت بہادر خاتون ہے۔ اس نے بھی تاریخ رقم کرتی کہ جیل کی سختیاں خواتین کو مردوں سے زیادہ مضبوط ثابت کرتی ہیں، لیکن ان کا مقصد ٹھیک ہو، انہیں بھی آج گرفتار کر لیا ہے، پہلے بھی گرفتار کیا۔ اس حکومت کا کام کیا ہے؟ یا خریدو، پیسے لگاؤ، منڈی لگاؤ، یا مار دو، یا گرفتار کر دو، یا جھوٹے مقدمہ کر دو۔ لیکن آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن جب رپورٹ دے گا اور اگلے مہینے ریویو ہوگا، اگر آئی ایم ایف سے پابندی لگ گئی، یورپی یونین اور امریکہ سے اور دنیا بھر سے نکلنے والی آوازیں پاکستان کی جمہوریت کو بدترین ڈکٹیٹرشپ سے موازنہ کر رہے ہیں، تو ہمارے اداروں کو چاہیے کہ ملکی مفاد میں اب فیصلہ کریں، زیادہ پرابلم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔